हेल्थ गाइड के साथ फौजिया शफीक और हमारे आज के प्रोग्राम ऑपरेटर साद अल हुसैन आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये लिसनर्स प्रोग्राम हेल्थ गाइड और हम ये उम्मीद करते हुए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। गर्मी है और किस तरह अपना ख्याल रखना है हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपके साथ बात भी करते हैं और इस प्रोग्राम में स्पेशली हमारी कोशिश होती है कि जो करंट इश्यूज़ हैं उन पर बात की जाए या आपकी तरफ से जो हमें कुछ कहा जाता है कि इस टॉपिक पर बात करें तो हम उस पर बात करते हैं। आज भी हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, वो ये कि बच्चे जो कि हमारा फ्यूचर हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपकी कम्युनिटी में और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम ब्रॉड वे में जाएंगे तो वही सबसे इम्पॉर्टेंट है और फ्यूचर है हमारा। और वो जा रहे हैं स्कूल यानी बैक टू स्कूल और उसमें किस तरह से उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं हेल्थ इश्यूज़, मगर ख़ास तौर पर जैसे कि अभी कोविड-19 जो है उसके हवाले से भी इश्यूज़ हैं और हमें पूरी कम्युनिटी को स्पेशली बच्चे जैसे स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। MOPH ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने गाइडलाइंस भी हमें दी हैं, आज हम उन्हीं को हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा हम मुख्तलिफ उन मौज़ूआत पर बात करेंगे कि किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर इम्यूनिटी, कैसे इंक्रीज़ की जा सकती है और भी क्या क्या जो ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं वो अख्तियार करें तो इंशाल्लाह पूरी फैमिली के साथ और स्पेशली बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगे इंशाल्लाह। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। लिसनर्स प्रोग्राम हेल्थ गाइड और हमारे साथ हैं आज सीनियर कंसल्टेंट हैं पेडियाट्रिशियन डॉक्टर ईशान मुनीर और आप सभी जानते हैं हमारे साथ हमारी इस टीम में शामिल हैं और स्पेशली बहुत ही अहम मौज़ूआत पर बात भी की जाती है। तो आज हम इसी सिलसिले में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि और लिसनर्स आप आ सकते हैं, मुख्तलिफ जो भी आपके पास सवालात हों तो आप ज़रूर पूछिए अपने इस प्रोग्राम में। आप हमें ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 66622107 व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं या किसी भी तरह से आप मगर कॉल ना कीजिए, कॉल आप कीजिए 44879244 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसी तरह से हम ये डॉक्टर साहब जैसे कि मैंने वेलकम, सबसे पहले तो आपको हम वेलकम करेंगे अपने इस प्रोग्राम में और तमाम लिसनर्स जो हैं इस वक्त सुन रहे हैं। आज का मौजू जो है बहुत अहम है। बच्चे जो है हमारा जो फ्यूचर हैं वो स्कूल जा रहे हैं, कुछ के स्कूल शुरू हो चुके हैं, कुछ जो हैं वो नेक्स्ट वीक में शुरू होंगे, तो उसमें कुछ गाइडलाइंस भी हमारे सामने आई हैं, उस हवाले से बात करना चाहूँगी आपसे। जी आपको जैसे पता है कि छुट्टियां खत्म हुई हैं जी, मच नीडेड ब्रेक थी बच्चों के लिए और जैसे कि यहाँ का मौसम भी काफ़ी गर्म रहा तो बच्चे बाहर भी नहीं जा सके ज़्यादा जी, तो बच्चे बड़े ईगर थे स्कूल वापस जाने के लिए और ये हमें पता भी चल रहा था, तैयारियां हो रही थी स्कूल वापस जाने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक बड़ी अच्छी कैंपेन लॉन्च की है कि सेफ बैक टू स्कूल के सेफ्टी के साथ प्रिवेंट करके किसी भी इन्फेक्शन को आप वापस कैसे जा सकते हैं स्कूलों में। तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि पेरेंट्स को भी पता हो, बच्चे जो समझ सकते हैं उनको भी पता हो कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं। सिंपल तरीके से समझाना मकसूद होता है और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कैंपेन लॉन्च की थी, मॉल्स में भी, न्यूज़ में भी, प्रिंट मीडिया में भी। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कोऑपरेट कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ और उन्होंने कहा कि 100%
कैपेसिटी होगी स्कूल में. हाँ जी, नो मोर डिस्टेंस लर्निंग. और बिल्कुल यही रिकमेंडेशन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यूएसए उन्होंने भी कहा था कि इवन यूरोप में भी और अमेरिका में भी यही 100% बिल्कुल होनी चाहिए. क्योंकि बहुत ज्यादा सफर किया इसमें डिस्टेंस जो थी पूरी एजुकेशन उसमें बच्चों ने, पेरेंट्स ने, और आई थिंक पूरी जो कम्युनिटी है उसने जी बिल्कुल इसी तरह. तो कुछ स्कूल जो इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं और कुछ आधे प्राइवेट स्कूल्स के सब खुल गए हैं. कुछ नेक्स्ट वीक ऑनलाइन आ रहे हैं, तो बच्चे तैयार हो रहे हैं. तो चंद एक स्टेप्स हैं जो हर स्कूल ने लिए हैं और वो पेरेंट्स को भी लूप में रखते हैं, उनसे कम्युनिकेट किया जाता है कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं बच्चों के लिए. ठीक. और बताते खुद स्कूल्स का लेआउट भी काफी चेंज हुआ था. पहले था एक दिन एक बैच जाता था, दूसरे दिन दूसरा बैच जाता था. स्पेस होती थी बच्चों के बैठने के दरमियान. तो कुछ इस तरह की चीजें अभी भी हैं, लेकिन कुछ बहुत बहुत क्लियर, क्योंकि अभी तो 3 साल हो गए, तो क्लैरिटी आ चुकी है कि किस तरह मतलब प्रिवेंट करना है और कौन से एक्शन लेने हैं स्कूल में, उनकी बिल्डिंग में. तो सबसे पहले तो है कि एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए. वैसे तो हमें पता है कि एक स्कूल में नर्स होती है. जी बिल्कुल. एक उनके पास वो फार्मेसी छोटा सा मतलब कि क्लिनिक है जो मतलब कि वो खुद हैंडल कर सकते हैं. और उसमें जो बच्चे हैं जैसे कि जिन्हें जरूरत होती है कुछ ऐसा, जैसे आपसे जैसे पहले बात की कि जो मेडिसिन दे रहे हैं, कोई डायबिटिक हैं या कुछ डायबिटिक हैं, दमे की शिकायत है, कोई और प्रॉब्लम है, सर दर्द हो गई या हल्की फुल्की सी चोट लग गई, उनका होता है कि आप देख लें, ट्रायज कर लें जो चीज वहाँ पे हो सकती है. और खुदा सा अगर कोई उन्हें हॉस्पिटल की जरूरत है तो वो बिल्कुल उनको रेफर कर दें, पेरेंट्स को बुला लें. तो नर्सेस तो होती ही हैं, लेकिन एक MOPH की तरफ से है कि एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए जो स्पेसिफिकली कोविड-19 के प्रिकॉशंस के बारे में ट्रेंड हो. ठीक है ना. ये रिक्वायरमेंट है अब हर स्कूल में. ठीक है. तो अब वो हर जगह पे जाके भी बंदा देखता है कि कौन कौन सी जो गाइडलाइंस है वो इन प्लेस हैं. ठीक है. और उसके बाद अगर कोई आउटब्रेक होती है या किसी स्टूडेंट को या टीचर को या कोई और भी जो स्टाफ है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो कैसे आपने कम्युनिकेट करना है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ. ठीक है ना. तो ये उनका काम है. तो इसमें जो ऑफिसर्स हैं जैसे कि कोविड जो 19 सेफ्टी ऑफिसर वो ट्रेन हैं. हाँ, मतलब उनकी स्पेशल गाइडलाइंस होती हैं, तो उनको ट्रेनिंग दे के, और कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि वो कोई मिनिस्ट्री ने लगाना है बंदा, वो आपका ही कोई हो सकता है, कोई वो मतलब कि स्कूल वॉलंटियर हो सकता है, स्कूल टीचर हो सकता है. ठीक है ना. कोई स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो सकता है. ये है कि नर्सिंग जो है वहाँ पे वो जो छोटा सा क्लिनिक बनाया हुआ उससे बर्डन हटा देने के लिए. ठीक है. नहीं तो वो तो ओवर बर्डन हो जाएगा ना, क्योंकि ये ट्रैक और फॉलो करना होता है. ये मतलब कि और कम्युनिकेट भी करना होता है. बिल्कुल जो गाइडलाइंस जो हैं उनके अकॉर्डिंगली वो उस तरह से वो करेंगे कि क्या क्या कैसे देखना है स्टाफ को, बच्चों को. हाँ जी. ठीक है. सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी चैंपियन मतलब कि इस तरह का एक पर्सन होना चाहिए. और ये कि स्कूल में जैसे खुल रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, तो इसमें ये स्ट्रिक्टली ये सारी ये जो चीजें हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उन्हें देखा गया है और रखा गया है. ये गाइडलाइंस इस तरह बनाई हैं कि स्कूल का फ्लो चलता रहे जैसे रूटीन होती है. ठीक है. मतलब कि आपको महसूस नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है. हाँ, मतलब कि बैकग्राउंड में रह के आप सारा कुछ मॉनिटर कर रहे हैं. इस चीज से ये भी तसल्ली हो जाती है पेरेंट्स को कि भी हर चीज मतलब कि अप टू डेट है, सबका नॉलेज है. हमें कैसे पता चलता है? जब हमें ईमेल्स मिलते हैं, जब हमें कम्युनिकेशन आती है स्कूल से कि ये जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर पेरेंट्स को भी तसल्ली हो जाती है. सही. हाँ, बस हम
صرف یہ چیز جو ہو سکتا ہے کہ میجورٹی پیرنٹس کو پتہ ہو, ہم اسی چیز کو ایلیبوریٹ کر کے بتا رہے ہیں. جی بالکل, اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پتہ ہو بھی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو باتیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں زیادہ اچھی طرح سے تازہ بھی ہو جاتی ہیں اور ہم سمجھتے بھی ہیں اچھی طرح سے. ٹھیک ہے, دیکھیں کچھ ریگولیشنز بھی انہوں نے ڈالی ہیں. اکثر اسکول جو کنڈر گارڈنز ہوتے ہیں یا جو چھوٹے بچے ہیں جی وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پیرنٹس خود آ کے ان کو کلیکٹ کریں ان کے کلاس رومز میں. یا تو ایک چھوٹے چھوٹے کوہورٹس یا گروپس بنا کے ٹیچرز باہر لے آتی ہیں شیلڈڈ ایریا سے, وہاں سے پھر آپ کلیکٹ کر لیتے ہیں آئیڈینٹیفائی کر کے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جتنے بھی پیرنٹس یا والنٹیئرز یا کوئی بھی جاتا ہے بچوں کو کلیکٹ کرنے کے لیے, ان کو بھی اپنا اعتراض دکھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے کہ اعتراض ضروری ہے. بالکل, مطلب کہ اور اس کے بعد اسٹاف ہو گئے, والنٹیئرز ہو گئے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں, سوشل ورکرز ہو گئے, یا مطلب کہ جو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے یا جو کنسٹرکشن ورکر ہے, جو بھی وہاں پہ آئے گا تو اعتراض ابھی بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ کہ گرین اسٹیٹس ہونا چاہیے آف کورس ایوری ون, ہر ایک کے لیے وہ اسٹیٹس جو ہے اس میں اسٹاف جیسے آپ نے کہا, پیرنٹس بھی, والنٹیئرز اور دوسرے تمام ورکرز جو وہاں پر ہیں. اور ابھی بھی ہے کہ مطلب کہ غیر ضروری مطلب کہ جو لوگ ہیں وہ نہ آئیں اسکول میں. اوکے, اونلی ون پیرنٹ آپ اپنے بچوں کو لینے آئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے 2 یا 3 بچے بھی پڑھتے ہوں, لیکن مطلب کہ صرف ایک آئے. اکثر ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اوور کراؤڈنگ ہو جاتی ہے. ایک پیرنٹ آیا ساتھ, 2 نینیز آ گئی ہیں, وہ اپنے بچے بھی لے آئے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے نا, تو ایسا نہیں. ہاں, 1 پیرنٹ اپنے دوسرے بچوں کو بھی آپ کلیکٹ کر لیں اس طرح سے. ٹھیک ہے, اور ریکمینڈیشن یہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کا بچہ اگر کووڈ پازیٹیو تھے یا کووڈ پازیٹیو کسی گھر والے سے یا کسی اور سے ان ٹچ ہوئے تھے پچھلے 2 ہفتوں میں, سسپیکٹڈ ہیں, تو وہ انفارم کریں. ٹھیک ہے نا. یا تو اگر 1-2 دن پہلے بخار تھا, نزلہ زکام تھا, پھر اسٹے ہوم پالیسی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس چیز کے لیے بھی آپ انفارم کریں اور پھر ریپڈ اینٹیجن کر کے اسکول والوں کو بتائیں. مطلب ایسے نہ ہو جائے کہ ڈے 1 پہ ہی آپ یا تو بچہ بیمار ہو گیا تو پھر وہ پوری ٹریکنگ چل رہی ہے, یا آپ پازیٹیو ریپڈ اینٹیجن ان کو دکھائیں کہ یہ تھا. اور آپ نے دیکھے نا, مطلب 100% ریکوائرمنٹ تھی کہ سارے پیرنٹس وہ جو ریپڈ اینٹیجن کا فارم ہے وہ فل کر کے تو دیں, جو کہ بہت اچھی چیز تھی. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے ڈاکٹر کہا کہ اگر کوئی کنفرم یا کوئی سسپیکٹڈ کیس ہے تو اس کو 14 ڈیز جو ہیں وہ مسٹ. اب یہ دیکھیں مطلب کہ یہ چیز کوئی بہت ہارڈ سیٹ نہیں ہے, سیٹ ان اسٹون نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے ورک پلیسز پہ ہے کہ آپ 5 دن کے بعد 6 دن کے بعد اگر آپ کو کوئی اتنی شدید کہ نزلہ زکام یا کوئی تھکاوٹ نہیں ہے تو آپ کام پہ واپس آ سکتے ہیں. لیکن ہم اسکول کے بچوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس کے لیے پریکاشنز ہیں, لیکن اتنے دن اب کیونکہ ڈسٹینس لرننگ ہے نہیں. ٹھیک ہے, اب یہ بچہ جو اتنے دن رہے گا مطلب کہ گھر پہ, تو وہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ بہت ساری کلاسز مس ہو جائیں. بالکل. تو میرا خیال ہے یہ ایک ڈائنامک پالیسی ہوگی کہ جو آئندہ دنوں میں آ کے تو پھر ہو سکتا ہے کہ فرق بھی پڑے, مطلب شاید اس کا دورانیہ کم ہو جائے. اور ویسے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو مطلب کہ بچے بڑے ہیں جو ویکسینیٹڈ ہیں 12 سال سے اوپر, شاید ان کے لیے اس چیز کو کم کر دیا جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر ان کی کوئی ہسٹری ہے 14 ڈیز کے اندر بخار کی, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت لو فیل کر رہے ہیں, یا وہ بھی رپورٹ ضرور کریں وہ بچے نا. اگر آپ رپورٹ کریں گے, فار ایگزامپل جی تو آپ میرے پاس آتے ہیں یہ شکایت لے کے کہ بچہ تھکا بہت ہے اور یہ تھا اس کو, جی تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا نا آپ ریپڈ اینٹیجن کر لیں, جو کہ آدھے گھنٹے میں اس کا رپورٹ آ جاتی ہے. تو اگر تو وہ نیگیٹو ہے تو پھر تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ بچہ اس کو بخار ہے, ہلکے پھلکے سے ایسے سمٹمس ہیں, تو پھر اس کو ہم آگے کریں گے, اس سے اور زیادہ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے وہ PCR کرتے ہیں. جی,
واقعی آپ کو شک ہے تو پھر اس کو ہیلتھ سینٹر آپ بھیجیں گے تو وہاں سے پھر اس چیز کا رزلٹ جب پازیٹیو آ جائے گا تو پھر وہی کوارنٹین والا پیریڈ چلے گا. ٹھیک. اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ لمٹ کرنا ہے جو نان اسینشیل جیسے کہ وزٹرز ہیں, جیسے آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ اگر کوئی پیرنٹس آ رہے ہیں تو صرف سنگل ایک پرسن آئے یا اس طرح سے, اور اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز ہیں جو اسکول میں بہت زیادہ انہیں بھی کچھ لمٹ کیا گیا ہے. دیکھیں یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جی. بہت سارے اسکولوں نے اب مطلب کہ اسکول آورز کے بعد ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز رکھی ہیں. فار ایگزامپل 2 بجے یا 2:30 بجے اسکول آف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر انہوں نے رکھی ہیں. یہ کیوں اس طرح انہوں نے کیا ہے؟ پہلے تو ایسے ہوتا تھا نا کہ مطلب کہ ہر چیز کھلی ہوئی ہے. ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ مطلب کہ وہ جگہ کو کلین کیسے کرنا ہے, لیکن جو ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہیں جو ہونی چاہیے بہت ضروری ہیں. بالکل. تو اب وہ جو لوگ جو بچے جو اسپیسیفک کلبس میں ہیں یا کھیلوں کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں, گروپس ہیں, ان کو پیچھے رکھا جائے گا. باقی اسکول خالی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تھوڑے سے جو لوگ ہیں جو اسپیسیفائڈ وہ اسکول کے آورز کے بعد رہیں گے. ٹھیک ہے. اس طرح سے ابھی اسپیسیفائی کیا ہے کہ اسکول پریمیسز میں تو کم تعداد میں بچے کم تعداد میں رہیں تو وہ وہی پھر آ جائے گی کہ ڈسٹینس آپس جو ہے وہ ڈسٹینس ہو. اور نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. اب دیکھیں نا جو کانٹیکٹ اسپورٹس ہے تو ڈسٹینس نہیں ہوتا نا. باسکٹ بال ہو گیا, باقی جو ہیں اس میں سے کم کیا گیا نا. ہاں بالکل. اس چیز کو اوور کراؤڈنگ کم کی گئی ہے. لمیٹڈ اور اسٹاف بھی لمیٹڈ ہوگا, ضروری لوگ نہیں ہوں گے. ٹھیک. تو یہ جو ریگولیشن جو ہے یہ پوری منسٹری کی طرف سے بنائی گئی ہیں اور تمام اسکول جو ہیں اس کو فالو کر رہیں گے. اس کو اس طرح ہے کہ مطلب کہ یہ ٹرائل بیسس پہ یہ چیز ہوگی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز. تو اگر تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک رہتا ہے, لو لیول انفیکشنز رہتی ہیں, تو پھر مطلب کہ اس کو تھوڑا سا پک اپ کیا جائے گا. کیونکہ دیکھیں نا ورلڈ کپ اب 100 ڈیز سے بھی کم رہ گیا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ایکٹیویٹیز بھی بڑھنی ہے. بچوں کو ایون اسکول کے بچے جو سینئرز ہیں ان کو ایڈوائز کیا گیا ہے کہ آپ جا کے والنٹیئرنگ بھی کریں. جی بالکل. سو اس کی بھی ٹریننگ ہونی ہے, بچوں کی ہونی ہے. بالکل. اور شروع ہو چکی ہے آلموسٹ. اسی طرح جو ٹیسٹنگ ہے یا اسکریننگ کی جاتی ہے اس میں بھی جو گائیڈ لائنس دیے گئے ہیں ریسنٹلی وہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کیسے ہیں اس میں. اچھا یہ والے جو ہیں مطلب کہ اسکریننگ اینڈ ٹیسٹنگ تو صرف انہی بچوں کی ہوگی نا. جی جو مطلب کہ جو سمپٹومیٹک ہوں گے. اچھا جو سمپٹومیٹک. ہاں مطلب کہ پہلے تو تھا نا کہ جیسے آپ ٹریول کر کے آ رہے ہیں سب کی اسکریننگ ہوگی, سب کی ٹیسٹنگ ہوگی, یا مطلب کہ وہ ٹیمپریچر مانیٹرز لگے ہوئے ہیں, تو وہ بھی دیکھیں نا وہ بھی چیزیں انہوں نے اب ہٹانی شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے. اب مطلب کہ وہ ویسے نہیں ہیں, لیکن چند ایک جگہیں ہیں فار ایگزامپل ریسٹرکشنز ابھی بھی ہیں. آپ دیکھیں ہاسپٹلس میں, کیونکہ ہم یہ بھی پہلے کہتے ہیں کہ بچے سب سے بڑے ریزروائرز ہوتے ہیں کسی بھی انفیکشن جو اسپریڈ ہوتی ہیں. صحیح ٹھیک ہے نا. تو اس چیز سے مطلب ان کو لمٹ کرنا, لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی ایجوکیشن بھی لمٹ کر دیں. صرف چند ایک ایسی اسپیسیفک جگہوں پہ ایسی ریسٹرکشنز ہوں گی, ادروائز نہیں. مطلب کہ ہر بچے کو ہر ہفتے جیسے پہلے تھا کہ ریپڈ اینٹیجن کرنا پڑے گا, ایسا نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو پازیٹیو آتا ہے تو پھر اس کو ٹریک کرنا ہوگا. یا کوئی سمٹمز ہیں, کوئی علامتیں ہیں, کوئی بخار ہے, کھانسی ہے, اس طرح کی چیزیں جو کہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں, مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ کووڈ کی طرف ہی جائیں. بالکل. مگر یہ کہ سسپیکٹڈ ہو سکتے ہیں, تو ان کے لیے پھر وہ جو ٹرین اسٹاف ہے اسپیشلی جیسے آپ نے بتایا, جیسے وہ جو سیفٹی آفیسر ہے, تو وہ اسی چیز کو بتا کے ٹریک اینڈ مانیٹر کریں گے. ٹھیک. اس طرح سے وہ کیا جائے گا. تو اس طرح سے وہ جو یوز ہوتے ہیں جیسے ایتھلیٹس کے جو جمز ہیں یا سکولز میں جو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ انفیکشن پریونشن میں آ جاتی ہے کہ مطلب کہ ہم نے پریونٹ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلی اور اہم چیز جو ہے نا وہ مطلب کہ ایک پراپر وینٹیلیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہم پہلے بھی کافی بار ویسے ڈسکس کر چکے ہیں وائرل انفیکشنز میں کہ جب 2 قسم کی ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں, 2-3 قسموں کی. ایک تو ڈائریکٹ ٹچ کرنے سے, جی بالکل,
آپ نے چھینک ماری اور ہاتھ پہ آپ کے لگا ہوا ہے, آپ نے نہیں دھوئے, آپ نے جہاں ٹچ کیا وہاں پہ وائرسز رہ جاتے ہیں. دوسرے ہیں کہ آپ نے اوپنلی سنیز کیا اور ہوا میں تقریباً 2 میٹر تک آپ کی سنیز اور کھانسی جاتی ہے, اس کے جو ڈراپلیٹ ہوتے ہیں, جو قطرے ہوتے ہیں. جی, اور بالکل اب تو کنفرم ہے یہ ڈراپلیٹ سے بھی کووڈ-19 سپریڈ ہو رہا ہے. دوسرے قسم کی بھی اسی طرح ہے, آپ نے اس طرح سے چھینک ماری لیکن ایک چھوٹے مطلب کہ کمرے میں یا ایریا میں, اور وہاں پہ وہ پارٹیکلز بہت چھوٹے ہو گئے, مطلب کہ 5 مائکرون سے نیچے ہو گئے. یہ ٹیکنیکل سی بات ہے, لیکن وہ اتنے چھوٹے ہو گئے کہ آپ کو نظر بھی نہ آئے اور آپ کو محسوس بھی نہ ہوئے, تو وہ سسپینڈڈ رہتے ہیں, ہوا میں اڑتے رہتے ہیں کئی گھنٹوں. اچھا, فور ایگزامپل کسی کو کووڈ تھا, اس نے سنیز کیا اور وہ باہر چلا گیا, بچہ ہو یا بڑا ہو, جی, اور آپ اندر آئے, آپ نے ماسک اپنا اتارا اور آپ سانس لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے آپ نے ساری جگہیں کلین کر دی ہیں یا ہاتھ میں گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں, مگر وہ ہوا میں موجود, ہوا میں ہے, جی, تو وہ چیز بھی آپ نے پھر بریتھ کی تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. وہ کئی گھنٹے رہتے ہیں, اسی لیے دیکھیں نا وینٹیلیشن کتنی ضروری ہے. اب آف کورس گرمی ہے, اکثر سینٹرل ایئر کنڈیشنڈ ہیں یا مطلب کہ دوسری قسموں کی سپلٹ یونٹس ہیں جو اسکولز میں لگے ہوئے ہیں. وینٹیلیشن بہت ضروری ہے, اس میں ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر کنٹرول کرنا. صحیح, ٹیمپریچر جو کمفرٹیبل ہوتا ہے وہ تقریباً 20 سے 24 کے درمیان, جی, ٹھیک ہے, اور ہیومیڈیٹی جو مینٹین کرنی چاہیے آپ کو 40 to 50%, 60% کے قریب. بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہو جائے گی تو پھر آپ خود کمفرٹیبل نہیں ہوں گے, اور جب آدمی کمفرٹیبل نہیں ہوتا تو پھر اسٹریس لیول بڑھتا ہے. اسٹریس لیول کی وجہ سے امیونٹی کم ہوتی ہے, اور اس طرح سے مطلب کہ پھر انفیکشنز اور زیادہ پھیلتی ہیں. جی بالکل بالکل, یہ پورا ایک پاتھ وے آپ کہہ لیجیے, اسی طرح سے پھر جو وہ ہے انفیکشن زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. تو اسی طرح دیکھیں مطلب کہ وینٹیلیشن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف پراپر رکھنی ہے. کلاس رومز میں, ایڈمنسٹریٹو ایریا میں, آفیسز ہیں آپ کے, آپ کی کینٹین ہے, آپ کے ہال ویز ہیں, تو ان سب جگہ پہ ایک پراپر وینٹیلیشن ہونی چاہیے. ایڈوائزبل تو یہ ہے کہ جو ہیپا فلٹرز ہوتے ہیں جو مطلب کہ ہر قسم کے ذرات کو, پارٹیکلز کو کیچ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ مطلب کہ بہت ایڈوانسڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اکثر ہاسپٹلس میں پائے جاتے ہیں, جی, ٹھیک, اور کچھ انفیکشنز ہوتی ہیں, کچھ انڈسٹریز میں پائے جاتے ہیں. تو ہم جو جن کو دمے کی شکایت ہے, الرجیز ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ گھر میں بھی آپ لگائیں, اور اب تو اویلیبل بھی ہیں, اب تو انٹیلیجنٹ ہیپا فلٹر والے وہ موجود ہیں. ہاں جی, وہ ایئر فلٹرز اویلیبل ہیں, بالکل. لیکن آپ دیکھیں کہ دوسرے جو ایئر کنڈیشننگ اور وینٹیلیشن والے ہوتے ہیں ان میں بھی فلٹرز ہوتے ہیں نا جو کالے رنگ کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی مینٹین کرنا ہے, کیونکہ ان کی ایک عمر ہوتی ہے, اس کے بعد وہ فل ہو جاتے ہیں, پھر ان کو دھونا پڑتا ہے, جی بالکل, ان کو کلین کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے وینٹیلیشن مینٹین کی ہوئی ہے لیکن اگر آپ نے فلٹرز نہیں صاف کیے تو وہ ریزروائرز بن جاتے ہیں انفیکشن کے لیے. ٹھیک ٹھیک, تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کو کرنی پڑتی ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جب بچے اسکول کے اندر آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا بریک ٹائم ہوا ہے تو ہیپ ہیزرڈلی بچوں کو ایڈوائز کرنا چاہیے کہ نہ بھاگے دوڑیں, ٹھیک ہے. جتنے بھی کوریڈورز ہیں آپ کے کلاس میں سے نکلے ایک طرف آپ چلے, ون وے ٹریفک کر دی, ایڈوائزبل ہے. یا یہ کہ ون وے سرکولیشن اگر آپ بات کی جائے تو وہ ون وے ہو. کوئی بھی بچے ہیں گیمز کے لیے جا رہے ہیں, اسپورٹس کے لیے جا رہے ہیں, تو ایک ہی طرف جائیں اور واپس پھر مطلب کہ گھوم کے آ سکتے ہیں آپ, جیسے ون وے اسٹریٹ ہوتی ہے اس طرح. ون وے میں یہ ہوگا نا ڈاکٹر صاحب کہ ایک ہی لائن مطلب ایک ہی طرف جا رہے ہوں گے, وہ اپوزٹ نہیں دوسری طرف سے. یہ مطلب کہ سمپل پریکاشنز ہے. اور بچوں کو اسپیشلی بتانے کے لیے یا تو کوئی ہو, ہاں جی آپ ادھر جائیں, اشارہ دے رہے ہیں جیسے ٹریفک وارڈن ہوتا ہے ان کی ٹیچرز دے رہی ہیں, یا آپ مارکنگز لگا دیں, ٹھیک ہے, کہ یہ قدموں کے نشان ہے, آپ نے اس طرف جانا ہے, واپس نہیں. ہاں, جو ویژول کیو ہوتی ہے نا وہ بچوں کے بہت اٹریکٹ کرتی ہے, اور وہ مطلب کہ اس چیز کو پھر فالو کرتے ہیں. تو یہ مطلب کہ سمپل سٹیپس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں. اور ہاں, جو 1 میٹر 3 فیٹ آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے,
بالکل وہ چیز کو بھی آپ فالو کریں. کینٹینز اب کھل گئی ہیں, ابھی تک تو مطلب کہ چھوٹے بچوں کے لیے کھلی ہیں, بڑوں کے لیے بھی کھلیں گی ود ٹائم. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ اسکولس کی ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اور کینٹینز بھی ایڈوائز تو یہ دی گئی ہے کہ ڈفرینٹ پیریڈز ہیں نا بچوں کے. جی جی, تو اس میں کسی کو 9 بجے 15 منٹوں کی آدھے گھنٹے کی بریک ہو گئی, کسی کو 10 بجے ہو گئی, تاکہ کراؤڈنگ ڈیوائڈ کر دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی بھی ایم او پی ایچ یہی ایڈوائز کر رہا ہے کہ بچے گھر سے کھانا لے کر آئیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کی اپنی چیز ہے جو لنچ باکس ہے, اور وہ آپ نے گھر لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, یا تو ہینڈل بھی آپ خود کر رہے ہیں, خود ہینڈل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر تو آپ کینٹین سے کچھ پرچیز کر رہے ہیں تو وہ ڈسپوزیبل پیکٹ میں ہونا چاہیے, جیسے بھی ہو, پلاسٹک ہو, ریپر ہو, جس میں بھی. جی ٹھیک ہے. جو کینٹینز ابھی تک مجھے اتنا تو نہیں پتا کہ مطلب کہ کوئی ری یوزیبل جو پلیٹس ہیں وہ نہیں دے رہے. پہلے بھی ایسا نہیں تھا, مگر اب بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو گئے ہیں. تو پہلے تو یہ بھی ایڈوائز کر رہے تھے کہ آپ جو بریک ٹائم ہے وہ کلاس میں ہی آپ بیٹھیں گے اور اپنا ہی لنچ باکس اپنی ٹیبل پہ اینڈ دین بیگ میں رکھ کے آپ گھر لے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو کینٹینز اس طرح کھلیں گی تو وہی مطلب کہ جو پورشنز ہوں گے وہ آپ کھا سکیں گے, لیکن ٹیبل پہ وہی ڈسٹینسنگ ہوگی جیسے کلاسوں میں ہے. اور ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ٹوائز ہیں مختلف, جیسے کہ نرسری, وہ ان بچوں کو بھی جی یہ میں نے پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ اس کے بارے میں کچھ اکوپمنٹس ہیں, کچھ ٹوائز ہیں جو کہ کلین نہیں ہو سکتے یا انہیں سینیٹائز بھی نہیں کیا جا سکتا, پھر کیا کریں؟ ہاں ایک بات, یہ جو سینیٹائزرز ہیں وہ تو ابھی بھی ویسے ہی ریکمینڈیشن ہے کہ ہر جگہ پہ ویزیبل جگہ, اندر باہر, باتھ رومز, کینٹینز, ایڈمنسٹریٹو ایریاز میں ایزی ایکسیس ہونی چاہیے ہینڈ سینیٹائزنگ کی اور ہینڈ ہائیجین کی. ٹھیک ہے نا, کھانا کھانے سے پہلے, کھانا کھانے کے بعد, گیمز کھیلنے سے پہلے, بعد, اس طرح سے نا. ٹھیک ہے, مطلب کہ کمپلیٹ ہینڈ ہائیجین ویسے ہی رہنی چاہیے. صحیح. اور جو دوسرا آپ ٹوائز کا پوچھا ہے, جو چھوٹے بچے ہیں جو شیئر کر سکتے ہیں اور جو ہم کلین بھی نہیں کر سکتے, جتنے بھی وہ کپڑے کے اور وہ فر والے جو فزی ٹوائز ہوتے ہیں نا, وہ ایڈوائزبل نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جذب کر لیتے, کوئی ضروری نہیں کہ مطلب کہ کووڈ ہی ہو, بہت سارے وائرسز, بیکٹیریاز, تو یہ چیزیں مطلب کہ وہ کر لیتے ہیں. اس لیے وہ ریکمینڈ نہیں آپ کریں گے, وہ ریکمینڈ کہ وہ یوز کیے جائیں. بالکل نہ کیا جائے, کیونکہ وہ ایک سے دوسرے کرنا گھر پہ ہے. ٹھیک ہے, آپ یوز کر رہے ہیں, وہ بچے کا اسپیسیفک ہے, بچے کی بلینکٹ ہے, اس کا پلو ہے, وہ اس کا اپنا ہے, اس کا بنی ہے, بیئر جو بھی, وہ شیئر نہیں ہو رہا. لیکن اسکول میں ڈفرینٹ سینیریو ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ہارڈ مٹیریل کوئی دینا ہے, مطلب کہ جس کا سرفیس اسموتھ ہو, فٹ بال ہو گئے, پلاسٹک کے کھلونے ہو گئے جو آپ سینیٹائز کر سکتے ہیں, سینیٹائزنگ وائپس ملتے ہیں اب نون الکوہلک, وہ بھی بہت اچھے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو ان سے آپ وائپ کر کے ایک سے دوسرے بچے کو دے سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو وہ شیئر کیے جا سکتے ہیں جو کہ بالکل صاف ہو جائیں. بالکل, پلاسٹک کے, ربر کے, جو چیز مطلب کہ وائپ کر کے صاف کی جا سکتی ہے وہ شیئربل ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے ہم بچوں کو اس پوری احتیاطی تدابیر جو ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو ٹوائز ہیں یا بچے کسی بھی چیز سے کھیل رہے ہیں تو وہ بہت ضروری ہے کہ وہ دیکھا جائے کہ وہ کلین ہو سکتے ہیں یا سینیٹائز ہو سکتے ہیں. اگر نہیں ہو سکتے تو وہ ریکمینڈ نہیں کیے جاتے. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. لسنرز, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے جو کہ ہمارا فیوچر ہیں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ اسکول واپس جا رہے ہیں, تو کس طرح سے ہم انہیں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کہ ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ بھی ٹھیک رہے, کیونکہ اب 100% جو ان کی موجودگی اسکولوں میں لازم کر دی گئی ہے. تو اسی پر ہم بات کر رہے ہیں, جیسے کہ بات کی کہ کس طرح سے جو منسٹری آف پبلک ہیلتھ ہے اس نے اسپیشل گائیڈ لائنس جو ہیں وہ دی ہیں اور ان پر تمام اسکولوں میں عمل ہو رہا ہے. کسی بھی کمیونٹی کا کوئی بھی اسکول ہو تو سب اسے فالو کر رہے ہیں, اور آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ جیسے ٹرانسپورٹ اور جو ڈراپ آف ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, تو اس پر بھی جی کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ اس میں 2 کیچ ہیں, سب نے اسکول جانا اور آنا ہے. جی بالکل. تو ٹرانسپورٹ جہاں تک ہو سکے تو انڈیویجول ٹرانسپورٹ استعمال کریں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اگر بس آپ یوز کر بھی رہے ہیں تو وہ اسکول کا یا ٹرانسپورٹ کے ادارے کا مطلب یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اسی طرح ایک ڈسٹینس فالو کریں سیٹنگ کے حساب سے اور وہاں پہ بھی مطلب ہینڈ ہائیجین اور کلیننگ ویسے ہی پراپر ہونی چاہیے جیسے کہ گائیڈ لائنز میں ریکمینڈیڈ ہے. اب ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجول ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اب دیکھیں جیسے ہی اسکول کھلے روڈ پہ رش زیادہ ہو گیا. جی بالکل. ہاں اگر وہ تو مطلب کہ کرتے ہیں کہ ہر بچہ ایک ایک گاڑی میں آئے اور کار پولنگ نہ کریں. ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے تو پھر انہوں نے ایڈوائز دی ہے کہ کار پول بھی آپ کریں جب آپ کام پہ جائیں گے. تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ آپ کا اگر آپ کے گھر میں 2-3 بچے پڑھتے ہیں یا آپ کے نیبر کے پڑھتے ہیں تو پھر وہ آپ کار پول کر سکتے ہیں اگر اسی اسکول میں آپ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. اس میں ڈاکٹر جیسے یہ گائیڈ لائنس ہیں ان میں انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ موڈ آف جو ٹرانسپورٹیشن ہے مختلف جو آپشنز رکھے گئے اور اس میں بھی 1 میٹر ڈسٹینس بٹوین دا اسٹوڈینٹس فالو کرنا ضروری ہے. ہاں دیکھیں نا اب بس مطلب کہ اگر بس میں آپ سوچیں کہ 50 بچے بیٹھ سکتے ہیں تو اس کے حساب سے تو 25 ہو گئے نا. آپ اگر ڈسٹینسنگ آپ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز تو ہے آف کورس یہ آپ کو فالو کرنی ہی پڑے گی. اچھا ایک اور آپشن جیسے انہوں نے دی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو سیم اسٹوڈینٹس ہیں وہ ہر دن ایک ہی سیٹ پر بیٹھے. یہ پریفریبل ہے. اس کو کوہورٹنگ کہتے ہیں. ہاں جی کہ ایک ہی جگہ پہ آپ آ کے روزانہ بیٹھیں کیونکہ فار ایگزامپل اگر وہ جگہ آپ نے ڈس انفیکٹ نہیں کی اور یہ اسٹرکٹلی اسکول کی ہی بس ہے کہ اسکول کے اسٹوڈینٹس کو ہی لاتی ہے تو پھر یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اسپیسیفائی کر دیں کہ یہ بچے انہی سیٹس میں آ کے بیٹھیں گے. اگر ان میں سے کوئی خدا نخواستہ کووڈ پازیٹیو نکل آتا ہے کسی دن ٹھیک ہے تو وہ پھر مطلب کہ اس کی جگہ ویکینٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس کو پھر آپ ٹرمینل کلین کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ٹریک اینڈ ٹریس تو رکھا ہوا ہے نا سسٹم اسکول والوں نے. ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے ایڈوائزیبل ہے کوہورٹ کریں. ٹھیک. اور جب مطلب کہ کم بچے ہوں اتنے تو ان کو کوہورٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس طرح سے یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. 2 پاسبلٹیز انہوں نے دی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ماسک بہت ضروری ہے. ماسک تو بہت ضروری ہے. وہ آپ نے کسی وقت بھی بس اگر میں بچے بیٹھے ہیں اتارنا نہیں ہے. نہیں اتارنا. ٹھیک ہے. بالکل. کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے اس میں ابھی تک کچھ کلیئر گائیڈ لائنس نہیں. مگر یہ جو ابھی اسپیشل جو اسکولز کے لیے آل دی ٹائم ہے. اچھا اور اسپیشلی یہ جو ٹرانسپورٹ ہے جیسے آپ بس میں بیٹھے ٹرانسپورٹ ہے کلاسز ہیں. ہاں مطلب کہ کھانا کھاتے وقت ایکسرسائز کرتے وقت جم یوز کرتے وقت اور تب آپ کو مطلب کہ اس طرح اتار سکتے ہیں. ٹھیک. تو یہ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہ فریش ایئر جو ہے وہ بھی اگر آئے جیسے یہاں ہم کچھ ایسا کہہ نہیں سکتے گرمی بہت ہے اے سی ہوتے ہیں تو ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کلوز ہی ہے مگر یہ کہ فریش ایئر کا آنا بھی یعنی وینٹیلیشن جو ہے وہ بہت پراپر ہونی چاہیے. ویسے ہاں CDC کی ریکمینڈیشن تو ہے. فار ایگزامپل کہ آپ ایک دن کلاس روم میں بیٹھے یا آپ نے جم یوز کیا آپ نے کلین کر دیا جی لیکن ہماری وینٹیلیشن کا وہی ہے نا کہ وینٹیلیشن ضروری ہے. اب وینٹیلیشن ڈپینڈ ہماری کر رہی ہے فلٹریشن جو ایئر کنڈیشننگ میں ہے. اب اگر وہ بھر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چیزیں وہ جو بیکٹیریاز ہیں جو وائرسز سسپینڈڈ ہیں ہوا میں وہ اس طرح فلٹر نہیں ہوں گے. تو CDC یہ ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ ونڈو کھول کے فریش ایئر آنے دیں. لیکن یہاں پر وہ چیز کہاں تک ہو سکتی ہے کہا نہیں جا سکتا. اتنی شدید گرمی ہے اور اگر مطلب کہ آپ کے گرد و نواح میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہ تو ساری مٹی آ جائے گی وہ اور زیادہ مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اگر کلوزڈ انوائرمنٹ میں ہے تو فلٹریشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اے سی میں جیسے کہ فلٹر جو ہوتے ہیں تو وہ کلین جیسے آپ نے کہا جو سینٹرل ایئر کنڈیشننگ ہوتی ہیں نا ان کے فلٹرز کو صاف کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے کہ ایزیلی مطلب کہ جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں وہ ان کو اتار کے کلین کر سکتے ہیں ریپلیس کر سکتے ہیں اور ان کے ایک ریگولر اسکیجول میں ہوتا ہے.
جو مطلب کہ لگے ہوئے ہیں اسپلٹ یونٹس کیونکہ وہ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر کرنا ذرا ٹیکنیکلی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دیکھیں صرف یہ کووڈ اور وائرسز کی بات نہیں کر رہے جب ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور سینٹرل ڈکٹنگ میں اکثر فنگل گروتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہاسپٹلس میں بھی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر جو جیریاٹرک پاپولیشن ہوتی ہے یا بہت مطلب کہ امیونو کمپرومائز پاپولیشن ہوتی ہے جو بیمار ہیں کرونک جنرل ڈیزیزز ہیں اور وہ سپورس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چیزیں بھی مطلب کہ ان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اس لیے پھر وہ انفیکشن سیکنڈری انفیکشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے انہیں نا اس لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح سے رکھا جائے اور یہ اسپیشلی جو آج ہم بات کر رہے ہیں لسنرز وہ یہ کہ یہ پہلے بھی اس پر بات کرتے رہے ہیں مگر یہ اسپیشل جو منسٹری آف پبلک ہیلتھ کی طرف سے یہ گائیڈ لائنز آئی ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو بار بار ریپیٹ بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح سے کرنا ہے اور جیسے بچوں کا اسپیشلی ہم بات ہی آج وہ کر رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن ہے وہ دوسرے ایڈلٹس ہیں ان کے بھی ٹرانسپورٹیشن کے رولز تو وہی ہوں گے مگر اسپیشلی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بچوں کے لیے جو گائیڈ لائنز دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے ڈراپ کرنا ہے فریش ایئر جو ہے وہ آنا بہت ضروری ہے یہ جو ریسٹرکشنز ہیں اکثر مطلب کہ بچوں کو ایکسپلین کرنی مشکل ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی رو میں چلیں تو کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے مطلب کہ اسکول کے بعد آپ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں یہ چیز اگر آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے سمجھائیں تو وہ بچے سمجھ جاتے ہیں اس چیز کو وہ ایکٹیولی پھر انکریج بھی ہوتے ہیں ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنے کے لیے تو یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے فار ایگزامپل اسمبلیز شروع ہو گئی ہیں صبح کے وقت کلیکٹیولی وہی ڈسٹینس تو وہاں پہ اگر اس چیز کو اجاگر کیا جائے کہ یہ گائیڈ لائنس ہے آپ نے اس طرح فالو کرنا ہے یہ ویژول کیوز ہیں تو وہ بچے آف کورس فالو کرتے ہیں جیسے مطلب کہ یونیفارم فالو کرتے ہیں روز صبح آپ نے پنکچوئل ہونا ہے اس ٹائم پہ آنا ہے انہی کے درمیان یہ والی چیزیں آپ گائیڈ لائنس ہیں جن کو فالو کر سکتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ فالو بھی ضرور کریں گے اور جیسے کہ گائیڈ لائن انہیں ایڈوائز کیا جائے گا انشاءاللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق اونلی آن FM 107 دل سے دیسی یعنی جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں اسپیشل کہ کس طرح سے بچوں کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس میں پوری ٹیم شامل ہے جیسے کہ سارا اسٹاف شامل ہے سیفٹی آفیسرز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں اسپیشلی منسٹری آف پبلک ہیلتھ کی طرف سے اور قطر گورنمنٹ کو ہم سلیوٹ کریں گے کہ وہ اتنا زیادہ ایجوکیشن پر زور دینے کے علاوہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہ جو بچے ہیں انہیں کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے 100% کیپیسٹی کے ساتھ ان کی جو پریزنس ہے وہ ضروری کر دی گئی ہے. اب ایک بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ بچوں کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے اور اویئرنیس جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جیسے بہت ضروری ہے. تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیسے کہ ہر ایک جو ہے اسکول میں انہیں کووڈ-19 کی جو پریونشن کے بارے میں کس طرح سے ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. یہ دیکھیں نا بچوں کو اسی طرح ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے نا کہ آپ ان کو بار بار ایک چیز کہیں گے تو وہ ریپیٹیٹیو وہ چیز ان کو یاد ہو جاتی ہے. جیسے کہ ماسک پہننا سینیٹائز کرنا یا ہاتھوں کو دھونا کیا کہتے ہیں ابھی بھی ہم اس چیز کو کہتے ہیں نو کانٹیکٹ گریٹنگ سلام کرنے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھائیں ابھی بھی ٹھیک ہے اور مطلب کہ غیر ضروری چیزوں کو ٹچ مت کریں ٹھیک ہے اور جو آپ کی جو روٹین ہے اس چیز کو فالو کریں. فار ایگزامپل آپ کو کہا گیا کہ آپ اسمبلی میں آئے تو گو ٹو یور کلاس رومز آپ کہیں اور چلے گئے اینڈ دین یو ٹرن لے کے پھر ادھر آ گئے ٹھیک ہے فالو دی ریگولیشنز جو اسکول نے ادھر دی ہیں ٹھیک ہے نا. بیسیکلی تو یہی چیزیں ہیں لیکن جو پریکاشنز ہو سکتا ہے اسکول کے ڈائنامکس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہو تو وہ تھوڑا بہت مطلب کہ اس چیز کو ماڈولیٹ وہ خود بھی کریں گے اسکول والے اور بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے مطلب یہ ریسٹرکشنز یہ سوال چھوٹے بچے ہیں تو ذہن میں ہے اور جیسے شروع میں ڈاکٹر صاحب جب بات بھی کرتے تھے کووڈ کے حوالے سے تو انہیں بڑا خوف تھا ایک اور وہ پھر ڈسکشن پھر مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی بہت ہوئے بچوں کے تو یہ ایک بیسک ریزن تھی بچوں کو واپس لانے کی اسکول میں وہ
کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں ہوتا جو ویژول آپ سامنے دیکھتے ہیں اس پر ہی. ہاں دیکھیں جو ہمارے وہ تو کووڈ گریجویٹ ہوئے نا, مطلب کہ وہ پہلی بار بھی انہوں نے ایسے دیکھے وہ ماسک پہننا, ساری ریسٹرکشن, چھوٹے چھوٹے ننے منے بچے دیکھے مالز میں ماسک پہنے ہوئے چھوٹے, اور وہ پیرنٹس کو وہ کہتے ہیں, یاد کرواتے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ آپ ہے کہ نہیں ہے, اور ابھی بھی اسی طرح سے. تو انہوں نے سفر بھی کیا کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح سے وہ کلاس روم کیا ہیں یا کس طرح سے آپ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ان بچوں کے لیے کافی مشکل رہا. جیسے کہ پوری انشاءاللہ اسی طرح سے رہے گا تو وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کوپ کر سکیں گے یا کس طرح آپ کیا کہیں گے. نہیں, اب تو بیک ٹو نارمل ہو جائے گا جیسے جیسے اسکول مطلب کہ ان کی روٹین بنتی جائے گی تو اٹ ول بی آلموسٹ بیک ٹو نارمل. ہاں مطلب کہ یہ تھوڑی سی چند ایک چیزیں ہوں گی کہ ہاں اپنے ہینڈ ہائیجین تو مطلب یہ تو یونیورسل ہے نا, یہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن ہاں ماسک پہننا اور گریٹنگ نہ کرنا, کیونکہ ہمیں تو مطلب کلچرلی یہی سکھایا گیا تھا نا کہ آگے ہو کے کسی کو سلام کرنا. تو وہ تو انفارچونیٹلی مطلب کہ اب ایک چیز ایسی ہو گئی کہ ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا مطلب کہ کسی اور طریقے سے سلام کرتے ہیں اشارے سے. تو یہ ایک کچھ چند چیزیں ہوئی ہیں فرق, لیکن آف کورس یہ مطلب کہ پریونشن کے لیے اور ان کی پروٹیکشن کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے کہ ہینڈ ہائیجین کا آپ نے بتایا ہمیں کہ فریکوینٹ اپروپریٹ, ریسپیریٹری ہائیجین کیا ہوتی ہے, مثلا کہ کھانسی وغیرہ آئے تو اس میں آپ نے کیا چیز, جیسے ہینڈ ہائیجین ہے تو ریسپیریٹری ہائیجین. ہاں ریسپیریٹری ہائیجین یہ دیکھیں ہم نے اکثر کہا کہ کووڈ کے زمانے سے پہلے سے بھی کہتے تھے کہ مطلب چھینکنا کیسے چاہیے. آپ اپنی ایلبو میں مطلب کہ ہاں مطلب کونی میں یہاں پہ یا آپ اپنے بازو پہ مطلب کہ اپنا ناک کور کر لیں. ہم ایڈوائز نہیں کرتے تھے کہ آپ ہاتھ سے کور کریں, کیونکہ اگر آپ نہ دھو پائے تو آپ نے جہاں پہ بھی اس کو ٹچ کیا تو وہاں پہ وہ جراثیم رہ جائیں گے, وائرسز رہ جائیں گے. تو یہ مطلب کہ ہے. اور اگر ماسک کے اندر آپ کو آپ نے کف کر لیا ہے تو آپ اپنا ماسک بھی چینج کریں, اور ہمیشہ کھانسی کر کے ہاتھ پہ اگر لگا ہوا ہے تو اس کو صاف لازم کریں. آپ اگر سینیٹائز کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن سینیٹائز بھی کر کے آپ کو فائنلی اگر پانی ملے تو آپ 20 سیکنڈز 30 سیکنڈز آپ اپنے ہاتھوں کو لازم دھو لیں سینیٹائز کرنے کے بعد بھی. ٹھیک. اسی طرح ڈاکٹر صاحب یہ ایجوکیشن ہے, اویئرنیس جو ہے وہ دی جا رہی ہے اور ہمیشہ مطلب کب سے, مگر اب جو اسپیشل یہ گائیڈ لائنز ہیں ان میں بھی اس پر زور دیا گیا ہے. اور یہ کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا بیمار محسوس کریں تو دیکھیں نا مطلب کہ آپ کو وہ چیز چھپانی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا. اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی پیئر پریشر ہے کہ اگر تم اتنی اسکول کی اتنی دن مس کر دو گے تو کیا ہوگا, کون تمہیں ہیلپ کرے گا. ٹھیک ہے. پیرنٹس کا بھی پریشر ہوتا ہے, نہیں مطلب کہ کچھ بچے ہیں ٹھنڈا کھا رہے ہیں, کھٹا کھا رہے ہیں, یہ نہیں کرو بیمار ہو جاؤ گی, ول مس یور اسکول. تو یہ پریشر بچوں کو فیل نہیں کرنا چاہیے. یہی ہم اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں پیرنٹس کو بھی اور اسکول کو بھی کہ مطلب کہ کوآپریٹ کرنا ہے آپ نے. ہاں اگر بچہ انڈر دی ویدر فیل کر رہا ہے, نزلہ زکام نہیں بھی ہے, ہلکا پھلکا سا بخار ہے, سر درد ہے, یا کوئی اور سمپٹمس ہیں, اس کو پوچھا جائے, اس کو انکریج کیا جائے کہ یہ ریپڈ اینٹیجن کریں. اور یہاں اگر کوئی گھر میں بیمار ہے اس چیز کو ٹریک کیا جائے, اس کا ریپڈ اینٹیجن ہو, اگر وہ نیگیٹو ہے ٹھیک ہے, نہیں تو وہ چیز کو پازیٹیو ہے تو انفارم کرنا چاہیے. آپ اسکول کو انفارم کریں تاکہ یہ چیز اسپریڈ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. سک ڈیز اسٹے ہوم, اگر آپ بیمار ہیں گھر پہ رہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ساتھ نہ لے کر آئیں. اور یہ جو بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ انہیں انفارم کرنا یا ان کا کوآپریشن بہت ضروری ہے. بالکل. ہاں جی. یہ جو ہم نے اسٹارٹنگ میں بات کی ہے, جو گائیڈ لائن ہے کہ اگر پچھلے 14 دنوں میں آپ کسی سے کانٹیکٹ میں آئے تھے یا خود پازیٹیو تھے, ٹھیک ہے, یا کوئی کنفرم کیس تھا, اسے کانٹیکٹ میں آئے تھے, ایگزیکٹلی. لیکن اس کا ابھی بھی مطلب کلیئر نہیں ہے کہ اگر آپ پازیٹیو
پازیٹیو آ جاتے ہیں تو پھر 5 دنوں کے بعد کریں گے یا 10 دنوں کے بعد کریں گے یا 2 ہفتوں کے بعد کریں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ود ٹائم یہ چیز کو چینج کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ مطلب اتنے دنوں کا تو آپ کا حرج نہیں ہونا چاہیے نا, مطلب 2 ہفتے آپ اسکول میں, اب تو ڈسٹینس لرننگ بھی نہیں ہے. ان گائیڈ لائنس میں اس کا ذکر نہیں ہے, صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں ہیں 14 ڈیز سے یا جو پچھلے 3-4 دن سے اگر کسی کو بخار ہے تو وہ انفارم کریں. بالکل یہ کہا گیا ہے گائیڈ لائنس. جی, جو سیفٹی آفیسرز ہیں ان کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ گائیڈ لائنس اپ ٹو ڈیٹ ان کو پتہ ہونی چاہیے اور وہ آپ کو انفارم کریں گے. اور ویسے بھی ہر اسکول میں پبلک ریلیشن آفیسرز ہوتے ہیں تو آپ ان سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور ویسے بھی یہ جو منسٹری پبلک ہیلتھ ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے ہر کچھ دن کے بعد. بالکل کچھ یہ ابھی ریسنٹلی, اور جیسے کہ اسکول آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں تو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے بچوں پیرنٹس کی تھوڑی سی اور رسپانسبلٹی بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ اگر بچے کی ہیلتھ وائز یا ویسے ہی امیونٹی کم ہے یا کوئی بھی اس کو سمٹم ہے تو وہ انفارم ضرور کرے. یہ دیکھیں نا, اسپیشل گروپ آف اسٹوڈینٹس بھی ہوں گے. جی ٹھیک ہے, وہ کیا جو جن کو مطلب کہ انڈر لائن بیماریاں ہوں جی ٹھیک ہے, خدا نخواستہ دمے کی شکایت ہو گئی, جی کوئی دل کا عارضہ ہو گیا, کوئی کڈنیز کا مسئلہ ہو گیا, یا کوئی ایسا سنڈروم جس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت کم ہے, امیونٹی جو کم ہے, یا تو وہ کوئی ایسی دوائیاں لے رہے ہیں جیسے اسٹیرائڈز لے رہے ہیں یا کوئی اور امیونو سپریسنٹ لے رہے ہیں جس سے امیونٹی کم ہو جاتی ہے. ایک تو وہ پیرنٹس کو خود پتا ہوگا, اور دوسرا کہ جس بچے کی آپ ایڈمٹ کرواتے ہیں ہیئرنگ, ویژن, دیکھنا سننا, ویکسینز کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو یہ بھی پوچھتے ہیں بچوں کو کرونک بیماریاں, تو وہ چیز بچوں مطلب کہ اور آف کورس پیرنٹس بھی اتنے ہی ویژن پیرنٹس کی طرف سے اگر کسی کے دمے کی زیادہ سے زیادہ کریں. لیکن کیونکہ جن کی کم ہوتی ہے تو رسک نہیں کہ کووڈ ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نہیں کیا واپس آ گھر آ رہے ہیں, جیسے ہی 1-2 دن کرنے کے بعد آپ کو زکام بخار شروع ہوتا ہے. وہ جو ٹرانزٹ ہوتا ہے, جو ایئرپورٹس ہوتے ہیں, ان سے ٹھیک ہوتی ہے اور کرتے ہیں 2 سے 5 دن کے بعد پھر آپ کو زکام شروع ہو جاتا ہے. اگر کسی نے ٹیسٹ کرایا تو وہ پازیٹیو تھا ہو گئے. ضروری ہے ایک اور پوائنٹ جیسے کہ ٹاپکس وہ بھی بچوں کو کے ساتھ شیئر کی جائے. دیکھیں سائیکو سوشل سپورٹ تو بہت ضروری ہے. جی ٹھیک ہے. اب جن بچوں نے اسکول اتنی دیر سے مس کیا ہے, جو بچے کے مطلب کہ وہ چھوٹے بچوں کی نہیں بات کر رہی, جن کے لیے نیو ہے, مطلب کہ یہ اسی طرح ہے, لیکن یہ جو بڑے بچے ہیں ان کے لیے یہ نیو نارمل ہے. آئندہ سے یہ چیز نارمل ہوگی. ٹھیک ہے, ود آل دیز ریسٹرکشنز. تو اویئرنیس جو ہے وہی ہے. ابھی بھی بچوں کے ایون ہمارے بھی ہوتا ہے جب نئی ریسٹرکشنز لگ جاتی ہیں, آپ کہیں پہ جائیں آپ یہ نہیں آ سکتے, تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں تو انفارم بھی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے پھر وہ اسکول کا, ایڈمنسٹریشن کا اور پیرنٹس کا ہے.
جیسے ہم نیوز دیکھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں انفارمیشن کے لیے، بچے اس چیز کے لیے نہیں دیکھتے. جی بالکل اسی طرح ہے نا. تو بچوں کو انفارم کرنا پڑتا ہے. ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کے کیا کوشچنز ہیں، یا اس طرح سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چیز ڈسٹرب کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پھر ان کے جتنے بھی کوشچنز ہو، جیسے جتنے بھی سلی آپ کو لگے، لیکن ان کا جواب دینا ضروری ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے کہ یہ ریسٹرکشنز کس لیے ہیں، سائیکولوجیکلی ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اور یہ بہت اہم ہے. اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ یہ جو ہماری منسٹری آف پبلک ہیلتھ نے جو گائیڈ لائنس دی ہیں، اس میں کوئی بھی پوائنٹ ایسا چھوڑا نہیں ہے کہ دیکھیں کہ یہ بہت کوریج ہے، اور یہ پوائنٹ عام ذہن میں نہیں آ سکتا. بالکل. اور دیکھیں اس کو بھی ہائی لائٹ، آپ دیکھیں کہ سائیکو سوشل، آپ چھٹیوں سے پہلے چلے جائیں، ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز نہیں تھیں. جی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز اتنی ضروری ہوتی ہیں بچوں کے لیے، ان کی مطلب کہ ذہن کی نشو و نما کے لیے، کہ ایکٹیویٹی بھی ہے. بچوں کو اسٹرکٹلی بٹھا تو دیا تھا ہم نے، وہ مطلب کہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، 8 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے فوراً آ جاتا تھا، جو بچہ ادھر ادھر ہوتا تھا ہمیں میسج آ جاتا تھا کہ نہیں بچہ کلاس نہیں اٹینڈ کر رہا، کیونکہ وہ کیمرے پہ دیکھ سکتے تھے. تو یہ دیکھیں نا، مطلب کہ ایک قسم کی کتنی اسٹرکٹ ریسٹرکشن تھی. تو اب اسکول میں وہ اپنے پیئرس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اپنے کاؤنسلرس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، کینٹین جا سکتے ہیں، جو کہ بہت اچھی چیز ہے. اور جو چھوٹے بچے ہیں، چاہے ان کو فزی بولز نہ، وہ کھلونے نہ دیں، لیکن دوسرے کھیلنے کی تو ایکٹیویٹیز ہوں گی. بالکل بالکل. اور کچھ ایسے جو صاف ہو سکتے ہیں، بالکل صاف ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہاں، اسکول میں ایڈوائز تو یہ ہے، اب پتہ نہیں کتنی کیپیسٹی ہے سب اسکولز کی، کہ جب اسکول بند ہو جائے تو آپ پوری پراپر طریقے سے اس کو کلین کریں. ٹھیک ہے نا. اسپیشلی ہارڈ سرفیسز، ڈیسکس جو ہیں، کینٹینز جو ہیں، جمز جو ہیں، جو بچوں کے لوکرز ہیں، تو ان کو آپ کلین کریں. ٹھیک. لاکرز جو اسپیشلی وہ اس میں گائیڈ لائن میں بہت لاکرز کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جہاں اسکول جم ہیں اور وہی جو اکوپمنٹس ہیں، سب کو سینیٹائز کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. کہ اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو سیف کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ ڈائنامک ہے. ڈائنامک سے مراد مطلب کہ یہ چیز ایوالو ہوتی رہے گی. کچھ چیزیں ان میں سے کم کر دی جائیں گی، کچھ چیزیں اور نئی ایڈ کر دی جائیں گی، کچھ کو بہتر کر دیا جائے گا، کچھ بہت اسٹرکٹ ہیں ان کو بہتر کر دیا جائے گا. تو یہ گائیڈ لائنز ایوالونگ ہوتی ہیں، ہمیشہ اس طرح سے نہیں رہتی. جی ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ بیسک گائیڈ لائنز جیسے ہینڈ ہائیجین ہو گیا، ماسک ہو گیا، کسی کو گریٹ کرنا ہے آپ نے ہاتھ نہیں ملانا، مطلب کہ چیک ٹو چیک نہیں کرنا، یہ والی چیزیں مطلب کہ امپورٹنٹ ہیں. آپ اپنا جیسے لنچ ہو گیا، آپ اپنے خود لے کر آنا ہے یا ڈسپوزیبل میں دینا ہے. ٹرانسپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اسکولس کی وینٹیلیشنز بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ والی چیزیں مطلب کہ اسکولس کو پلس ود پیرنٹس فالو کرنی پڑیں گی. ٹھیک. آپ سن رہے پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق، اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. یہ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہم نے کی کہ وہ میرا خیال ہے سارے پوائنٹس جو ہیں الحمدللہ کور بھی ہو چکے، مگر اس میں کچھ ایک اہم پوائنٹ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جو کہ پیرنٹس کے ذہن میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بچوں کی جو ڈائٹ ہے یا جو امیونٹی ہے، سارا زیادہ تر امیونٹی پر بیس کیا، اگر بچے امیونٹی میں زیادہ ہے مدافعت، تو اس کے کچھ ہمیں بتا دیجئے کہ پیرنٹس رکھتے ہیں کیا کریں، یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو زیادہ کریں. میں کہہ دوں ملٹی وائٹامن شروع کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر جو ملٹی وائٹامنس کی بات تو بہت سارے جو پیرنٹس ہیں مطلب یہ بھی تھوڑے پھنسی ہوتے ہیں کہ ملٹی وائٹامنس ضروری ہیں، کیونکہ جو ڈائٹ دی جا رہی ہے وہ بچوں کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، میں تو اس میں بلیو نہیں کرتا کہ ملٹی وائٹامن سب بچوں کو دینے چاہیے. قطر میں کیونکہ سن ایکسپوجر کم ہے، وائٹامن ڈی کی کمی ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آئرن کی بھی کمی ہو، جس کی وجہ سے بچے تھکے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن بلڈ ٹیسٹ کروا لیں، پھر اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے نا. لیکن ملٹی وائٹامن ڈی جو ہے تو آپ پوری لے سکتے ہیں. سب جیسے آپ سے پہلے وٹامن ڈی ڈیفیشنسی پہ بات ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ شاید WHO ریکمنڈیشن ہے
کہ آپ سب بچوں کو وداؤٹ اینی ٹیسٹ کروائے وائٹامن ڈی کا تو آپ بچوں کو دیں. عمر کے حساب سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2 سے 4 سال تک ان کو انٹرنیشنل یونٹس 4 دیے جاتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد 10 سال تک آپ 6 قطرے دیتے ہیں. اور اس کے بعد 1000 انٹرنیشنل یونٹ روزانہ. کیونکہ ڈائٹ جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے دوسری چیزیں کہہ رہے ہیں وہ 45 ہے جیسے وہ وائٹامن پایا جاتا ہے منرلس ہوتے ہیں. تو اس کو جمع کر کے اگر 400 آپ سیریل سے لے رہے ہیں یا ٹیسٹی سے لے رہے ہیں اور 600 یا 800 لے رہے ہیں تو کمبائن کر کے 1200 بن جاتے ہیں. تو وہ مور دین پھیل دیے. لیکن بیلنس ہونی چاہیے. اگر ایک دن آپ فلیکس کھا لیے اور اس کے ساتھ تو وہ نہیں کہہ سکتے. اس میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے, وائٹامن ڈی ضائع ہو جاتا ہے اس میں. تو بیسٹ ڈائٹ منرل اور وائٹامن ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ ایک وائٹامن کی گولی لے لیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا مسئلہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر بھی وائٹامن ڈی جیسے کہ یہاں بہت وائٹامن ڈیفیشینٹ ہے تو بچوں کے لیے کیا کوئی ایڈوائز کریں گے کس طرح سے دیکھیں گرمی بہت ہے جی بہت شدید گرمی ہے. اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ہوتی ہے کہ ہونی شروع ہو جائے اسکن پہ مطلب کہ تو تب وائٹامن ڈی اسکن میں پروڈیوس ہوتا ہے. اور یہ مطلب کہ بالکل جب سر کے اوپر سورج ہو تو تب وہ اسکن ایکسپوز ہونی چاہیے. اور اسکن بھی تقریباً 50% ہونی چاہیے ایکسپوز. آپ کا شولڈرز بیک یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہونی چاہیے جیسے سن بیدنگ کرتے ہیں. لیکن یہ وہ ایڈوائزبل نہیں ہے. یہاں پہ ہیٹ اسٹروک ہو سکتی ہے. تو اگر موسم اچھا ہو تو پھر بیسٹ ٹائم جو ہے وہ 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان ہوتا ہے جبکہ بالکل سیدھا سورج ہوتا ہے آپ کے سر پہ. یہ بالکل نہیں ریکمینڈ. وائٹامن ڈی لینے بہتر ہے. Program Health Guide with Dr. Fozia Shafiq only on FM 107 Dil Se Desi. آپ کے پروگرام ریپیٹ میں سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں. جیسے کہ یہ بہت ہی اسپیشل پروگرام ہم نے کیا بیک ٹو اسکول بچے جو جا رہے ہیں اور ان کے لیے پبلک ہیلتھ نے ہمیں دی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ڈاکٹر صاحب سے کچھ ہم نے ٹپس بھی پوچھیں کہ کس طرح سے ہم بچوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ سن سکتے ہیں صبح 10 بجے یہ پروگرام جائے گا اور آپ سنڈے رات 11 بجے یہ پروگرام دوبارہ سن سکیں گے. کیا آپ ایڈوائز کرنا چاہیں گے ان تمام گائیڈ لائنس کی روشنی میں پیرنٹس یا ٹیچر کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ گائیڈ لائنس کو آپ بالکل فالو کریں اسکول کے ساتھ. اگر کوئی نہ کوئی پازیٹیو آ جاتا ہے وہ چیز کا مطلب نہ کریں کہ بچے کا پڑھائی کا حرج ہوگا. بگر پکچر میں سوچنا چاہیے کہ تو پریونشن ٹریٹمنٹ سے بہتر ہے. یہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے سارے کے سارے فالو کر رہے ہیں مطلب کہ زبردستی کی بجائے مطلب کہ آپ اگر خود خوش دلی سے اور اب دیکھتے ہیں کتنے بڑے کرائسس سے ہم نکلے اسمارٹلی قطر میں ہینڈل کیا گیا اور پوری دنیا میں میرا خیال ایگزامپل کے طور پر قطر کو دیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پورے اور ماشاء اللہ سے اسمارٹلی ہینڈل کیا. اگر نمبر آف ڈیتھس کی بات کی جائے نمبر آف پیشنٹس کی بات کی جائے جیسے ہم پورے اس میں ساتھ رہے کووڈ میں جو بھی اور ابھی بھی جیسے بہت سارے ایسے علاقے ہیں آل اوور دا ورلڈ مشکل ہو رہا ہے. دیکھیں نا ریسنٹ نمبر تھے 2.5 لاکھ ماشاء اللہ
بیک ٹو اسکول ہیں وچ از اے گڈ نمبر فار قطر. تو اگر یہ سارے پراپر طریقے سے چلے جاتے ہیں وداؤٹ اینی ہرڈلز تو انشاءاللہ چلے جائیں گے. جی اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں بہت ہی اہم جو معلومات دیں اسپیشلی ہمارے فیوچر کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے. اور سامعین محترم, اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے ڈاکٹر ایشان منیر جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں پیڈیاٹریشین, اور فوزیہ شفیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, بہت سا خیال بچوں کا. اللہ حافظ. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. 107.